खुदा यीशु मसीह की सलामती आप तमाम सुनने और देखने वालों के साथ हो। आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल कलाम मुक़द्दस पर वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज भी जो कुछ हम मिलकर खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ने को है, सीखने को है, जानने को है, खुदावंद उसके वसीला से हमें बड़ी बरकत देगा। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से यूसिया बादशाह के बारे में सीखेंगे। यूसिया बादशाह को तौरात की किताब मिलती है। ये किताब कहाँ से उसके पास आई और इस किताब के आ जाने से, इसकी बातों को पढ़ने से और सुनने से उसकी जिंदगी में क्या हुआ, आज यही सब कुछ हम जानेंगे खुदा के पाक कलाम में से। तो आए हम खुदा के पाक कलाम में चलते हैं, पुराने अहदनामा में दूसरा सलातीन और उसके 22वें बाब में। इसकी 11वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। यहाँ लिखा है, जब बादशाह ने तौरात की किताब की बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। इससे पहले कि हम इस आयत पर गौर करें और जानें कि क्यों उस किताब की बातों को सुनते उसने अपने कपड़े फाड़े, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि ये किताब यूसिया बादशाह तक किस तरह पहुंची। अगर आप इस बाब को शुरू से पढ़ें पहली आयत से, तो लिखा है कि जब यूसिया बादशाह सल्तनत करने लगा तो ये सिर्फ 8 वर्ष का था और इसने 31 वर्ष यरूशलेम में सल्तनत की और इसने सब वो काम किए जो खुदावंद की निगाह में ठीक थे। ये अपने बाप दाऊद की तरह सब खुदावंद की राहों पर चला है और ना ये उनसे दाएं मुड़ा ना उनसे बाएं मुड़ा। ये खुदावंद के साथ साथ अपने बाप दाऊद की तरह चलता रहा। जब इसकी सल्तनत का 18वां वर्ष आया तो इसने अपने मुंशी साफन को खुदावंद के घर में हैकल में भेजा, जहां सरदार काहिन खिलकिया नामी मौजूद था। उसके पास भेजा ताकि ये उस नकदी को जो खुदावंद के घर में लाई जाती है, जिसे दरबान जो है वो लोगों से लेकर जमा करते हैं, ये उस रकम को जाके गिने और उस रकम को गिन कर ये उसे जो है हैकल के जो खिदमत गुजार लोग हैं, जो कारगुजार लोग हैं, ये उनको सौंप दे ताकि जितने भी कारीगर वहां काम करते हैं, जो हैकल की मुरम्मत करते हैं, जो लकड़ी का काम या पत्थरों का काम करते हैं, पत्थरों को तराशते हैं, जो भी छोटा मोटा वहां रेनोवेशन का काम है, ये उनको सौंप दे। तो इसने जाके उस रकम को गिनकर खिदमत गुजारों को सौंपा है ताकि वो आगे कारीगरों को दें, ताकि वो खुदावंद के घर की मुरम्मत करते रहें। और ये बात भी वहां लिखी है कि जितनी भी रकम उन कारीगरों को या कारगुजारों को सौंपी जाती थी, उस बात का उनसे कभी भी कोई हिसाब नहीं लिया जाता था, इसलिए कि वो ईमानदारी से काम करते थे। कितनी खूबसूरत बात है कि वो लोग जो खुदावंद के घर में काम करते थे, वो इतनी ईमानदारी से काम करते थे कि उनसे किसी बात का हिसाब नहीं लिया जाता था। इस रकम को सौंपने के बाद क्या हुआ कि सरदार काहिन खिलकिया ने इस साफन मुंशी को कहा कि मुझे खुदावंद के घर में एक किताब मिली है, और खिलकिया ने वो किताब साफन को दी और उसने उसको पढ़ा। तो ये मुंशी है, इसको जब वो किताब मिलती है तो ये इसको पढ़ता है और जब ये वहां से वापस आता है बादशाह के पास, तो ये आके बादशाह को खबर देता है कि तेरे खादमों ने वो सारी नकदी जो हैकल में मिली है उसे कारगुजारों के हाथों में सुपुर्द किया और जो खुदावंद की निगरानी रखते हैं उनको दे दिया है। और उसके बाद ये फिर बादशाह को बताता है कि खिलकिया काहिन ने एक किताब मेरे हवाला की है, और ये मुंशी जो साफन है ये उसे फिर बादशाह के हुजूर पढ़ता है। तो इस तरीके से ये तौरात की किताब जो है वो यूसिया बादशाह तक पहुंचती है कि खिलकिया काहिन को खुदावंद के घर में ये किताब मिलती है और वो इसे साफन को देता है और साफन इसको लेकर बादशाह के पास आता है और उसको खुदा बादशाह के हुजूर में पढ़ता है। और जब बादशाह ने इस तौरात की किताब की बातें सुनी तो लिखा है कि उसने अपने कपड़े फाड़े। तो इसने अपने कपड़े क्यों फाड़े? अगर हम इस पीछे कुछ अबवाब पढ़ें, इस पूरी सलातीन की किताब पढ़ें, तो हमें देखने को मिलता है कि इसके बाप दादा जो हैं वो बुत परस्ती में चले गए थे। वहां उन्होंने बहुत सारी यसीरतें नस्ब कर ली थी, ऊंचे मकाम बनाए थे जहां पे गैर माबूदों के लिए, बुतों के लिए, मूर्तों के लिए आगे जो है बखूर जलाए जाते थे, कुर्बानियां की जाती थी। तो इसके बाप दादा जो हैं वो हर किस्म की बदी करते थे जो खुदावंद की नजर में गलत थे, बुरे काम थे वो करते थे, तो वो बुत परस्ती में थे। इसलिए जब इसने तौरात की किताब जो किताब है उसकी बातें सुनी तो इसको पता लगा, खुदावंद ने इसके दिल में ये बातें डाली क्योंकि ये खुदा का खौफ रखता था। तो इसको इस बात का एहसास हुआ कि हमारे ऊपर जितनी भी बलाएं आई हैं, जो भी खुदा का गजब भड़का है, वो इसी वजह से है कि हमारे बाप दादा ने इस किताब की बातों को ना सुना और ना इसके मुताबिक अमल किया। अगर आप 13वीं आयत से पढ़ें, बल्कि 12वीं आयत पढ़ें आगे अगली, तो ये अपने जितने भी इसके खादम हैं और अपना मुंशी है उन सबको ये हुक्म देता है
اور کہتا ہے کہ یہ کتاب جو ملی ہے اس کی باتوں کے بارے میں تم جا کر میرے لیے اور سب لوگوں اور سارے یہودا کی طرف سے کیا کرو، خداوند سے دریافت کرو، کیونکہ خداوند کا بڑا غضب ہم پر اسی سبب سے بھڑکا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے اس کتاب کی باتوں کو نہ سنا، کہ جو کچھ اس میں ہمارے بارے میں لکھا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتے۔ تو یوسیہ بادشاہ نے اس کتاب کی باتوں کو سن کر اپنے کپڑے اس لیے پھاڑے کیونکہ اس کو پتہ لگ گیا کہ خدا کا غضب ہم پر اس لیے بھڑکا ہے کیونکہ ہمارے باپ دادا نے اس کتاب کی باتوں کو نہ سنا اور نہ جو کچھ اس میں لکھا ہے ہمارے بارے میں اس کے مطابق عمل کیا۔ تو اب اس نے اپنے خادموں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم جا کر خداوند سے دریافت کرو کہ خداوند اب ہم سے کیسے پیش آئے گا، خداوند سے پتہ کرو اب خداوند کیا کرے گا، اس کا کیا پلان ہے ہمارے لیے۔ تو جب اس کے خادم جاتے ہیں خداوند سے دریافت کرنے کے لیے تو وہ ایک نبیہ کے پاس جاتے ہیں۔ اگر آپ 14ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، تب کھلکیا کاہن اور اکیکام اور اکبور اور صافن اور عیسایہ خلدیہ نبیہ کے پاس گئے۔ ایک نبیہ ہے جس کا نام خلدیہ ہے، یہ اس کے پاس گئے ہیں، جو لکھا ہے توشہ خانہ کے داروغہ سلوم بن تکوا بن خرخس کی بیوی تھی، یہ یروشلم میں مشنا نامی محلہ میں رہتی تھی۔ انہوں نے اس سے گفتگو کی، تو یہ اس نبیہ کے پاس گئے ہیں اور اس نبیہ نے ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اس شخص سے جس نے تم کو میرے پاس بھیجا ہے۔ تو کس نے بھیجا تھا؟ یوسیہ بادشاہ نے بھیجا تھا خداوند سے دریافت کرنے کے لیے۔ تو یہ نبیہ کہتی ہے کہ تم جا کر اس کو بتاؤ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں اس کتاب کی ان سب باتوں کے مطابق جن کو شاہ یہودا نے پڑھا ہے اس مقام پر اور اس کے سب باشندوں پر بلا نازل کروں گا۔ تو خدا نے اس نبیہ کے ذریعہ سے ان کو یہ بتا دیا ہے کہ میں اس مقام پر اور اس کے سب باشندوں پر کیا کروں گا؟ بلا نازل کروں گا۔ اور کیوں کروں گا؟ آگے 17ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور غیر معبودوں کے آگے بخور جلایا تاکہ اپنے ہاتھوں کے سب کاموں سے مجھے غصہ دلائیں۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ اگر ہم پچھلے ابواب پڑھیں تو آپ کو وہاں دکھے گا کہ یوسیہ کے جو باپ دادا ہیں وہ بت پرستی میں چلے گئے تھے، انہوں نے غیر معبودوں کے آگے بخور جلائے، قربانیاں کی، اونچے مقام بنائے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے خداوند کو ترک کیا، اور نہ صرف ترک کیا بلکہ غیر معبودوں کو بھی اپنا لیا۔ تو خداوند اس سبب سے لکھا ہے کہ اس مقام پر اور اس کے سارے باشندوں پر کیا کرے گا؟ خدا کہتا ہے کہ میں بلا نازل کروں گا۔ لیکن آگے دیکھیں تو لکھا ہے، سو میرا قہر اس مقام پر بھڑکے گا اور ٹھنڈا نہ ہوگا۔ خدا صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا غضب اس مقام پر بھڑکے گا، بلکہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو غضب ہے وہ ٹھنڈا نہ ہوگا۔ خدا اتنا غصے ہے، اتنا ناراض ہے ان لوگوں سے کیونکہ انہوں نے خداوند کو ترک کیا اور جا کر غیر معبودوں کے آگے بخور جلایا ہے اور خدا کو غصہ دلایا۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ میرا قہر اس مقام پر نہ صرف بھڑکے گا بلکہ میرا جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ خدا اتنا سخت ناراض ہے۔ جس طرح ہم بھی دنیا میں رہتے ہوئے جب ہمیں بھی کسی پر غصہ آتا ہے تو ہمیں کوئی شخص روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ بس جانے دے، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس کو نہیں معاف کروں گا، میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا میں جب تک یہ نہیں کر لوں گا۔ تو ہم جب تک اس طرح ہم کوئی باتیں نہیں سنا لیتے یا ہم کوئی ایسا ایکٹ نہیں کر لیتے، جب تک ہم اپنا غصہ نہیں نکال لیتے تو ہم بھی ٹھنڈے نہیں ہوتے۔ اسی طرح خدا بھی کہہ رہا ہے کہ میرا جو غضب ہے وہ ان پر بھڑکے گا، میرا قہر بھڑکے گا اور میرا غصہ ٹھنڈا نہ ہوگا۔ لیکن آگے 18ویں آیت میں اگر دیکھیں تو لکھا ہے کہ شاہ یہودا سے جس نے تم کو خداوند سے دریافت کرنے کو بھیجا ہے، یوں کہنا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جو باتیں تو نے سنی ہیں ان کے بارے میں یہ ہے، چونکہ تیرا دل نرم ہے اور جب تو نے وہ بات سنی جو میں نے اس مقام اور اس کے باشندوں کے حق میں کہی کہ وہ تباہ ہو جائیں گے اور لعنتی بھی ٹھہریں گے، تو نے خداوند کے آگے عاجزی کی اور اپنے کپڑے پھاڑے اور میرے آگے رویا، سو میں نے بھی تیری سن لی دعا، خداوند فرماتا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں دوبارہ وہ نبیہ ان سے کہتی ہے کہ تم شاہ یہودا کو جا کے بولو کہ جن باتوں کو تم نے سنی ہے ان کے بارے میں یہ ہے، کیونکہ تیرا دل نرم ہے اور جب تو نے وہ باتیں سنی کہ میں یہاں اس مقام کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، میں اس کو تباہ کرنے کا ہوں اور یہ لوگ لعنتی ٹھہریں گے، تو نے ان باتوں کو سن کے میرے آگے عاجزی کی، اپنے کپڑے پھاڑے، میرے آگے رویا اور اس وجہ سے میں نے تیری دعا سن لی۔ تو خدا اس کے حق میں یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا دل نرم تھا،
تیرے دل میں نرمی تھی، تو نے اپنے دل کو نرم کیا، تیرے دل کو ٹھیس لگی ان باتوں کو سن کے کہ ہم نے تو گناہ کیا، ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا ہے، تو اس کی سزا ہمیں ملے گی، اس لیے خدا کا غضب ہم پہ بھڑکے گا۔ لیکن ان باتوں کو سن کے تو نے اپنے دل کو نرم کیا اور تو نے میرے آگے کپڑے پھاڑے، عاجزی کی اختیار کی، میرے آگے رویا ہے، اس وجہ سے میں نے تیری دعا سن لی ہے۔ تو اب کیا خدا کیا کہہ رہا ہے کہ یوسیہ بادشاہ نے تو کو خدا نے بخش دیا، کیونکہ اس نے اپنا دل خدا کے لیے نرم کیا، وہ رویا ہے، اس لیے خدا اس پر رحم کرے گا، لیکن دوسرے لوگوں پر اور جتنے بھی وہاں مقام ہے، وہاں کے لوگ ہیں، خدا ان پر اپنا غضب نازل کرے گا۔ تو عزیزو، جو 11ویں آیت میں لکھا تھا کہ جب بادشاہ نے توریت کی کتاب کی باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے، اس نے اس لیے پھاڑے تھے، اس نے اس لیے اپنے دل کو نرم کیا اور خداوند کے حضور عاجزی کی، رویا اور دعا کی، کیونکہ اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ خدا کا غضب ہم پر اور ہمارے لوگوں پر اور اس پورے یہودا پر کیوں بھڑکے گا، کیونکہ ہمارے باپ دادا نے بت پرستی کی اور وہ خدا کے کلام پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ تو آج کے پاک کلام میں جو بات ہم مل کر سیکھنے کو یہ ہے کہ جب توریت کی کتاب یوسیہ بادشاہ تک پہنچی ہے اور اس کی باتوں کو سننے سے اس کی زندگی میں کیا ہوا ہے کہ اس کو پہلی بات یہ کہ اس کو احساس ہوا ہے کہ ہمارے جو باپ دادا ہیں وہ گناہ میں پڑے تھے، وہ بدی میں تھے، وہ بت پرستی میں چلے گئے تھے، انہوں نے زندہ خدا کو ترک کیا تھا، جس کے سبب سے خدا نے کہا اس نبیہ کے ذریعہ سے کہ میں اس مقام پر اور اس کے سارے باشندوں پر بلا نازل کروں گا اور میرا جو قہر ہے وہ ٹھنڈا نہ ہوگا۔ تو پہلی بات تو اس کو یہ پتہ لگی، اور دوسرا یہ کہ خدا نے اس کو بتایا کہ تیرا دل نرم ہے، تو نے اپنے دل کو نرم کیا۔ ہم بعض اوقات اپنے دل کو سخت کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو معاف نہیں کرنا، میرا غصہ کبھی اس شخص سے ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ تو خدا چاہتا ہے کہ ہم معاف کریں، اپنے دل کو نرم کریں، ہم خدا کے حضور نرم دل کے ساتھ جائیں۔ جب ہم خدا کے حضور سخت دل کے ساتھ جاتے ہیں، غصہ لے کے جاتے ہیں، دل میں بہت سارے گلے شکوے اور ناراضگیاں لے کے جاتے ہیں، تو خدا ہماری دعا نہیں سنتا۔ خدا ہماری دعا تب سنتا ہے جب ہم اپنے دل کو نرم کرتے ہیں، جب ہم خالی دل کے ساتھ اپنے دل کو ہلکا کر کے خدا کے حضور جاتے ہیں، تو تب خدا ہماری طرف کان لگاتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری طرف رجوع کرتا ہے۔ تو یہاں یوسیہ بادشاہ کو بھی خدا نے کہا کیونکہ تو نے اپنے دل کو نرم کیا ہے اور میرے آگے عاجزی کی، کپڑے پھاڑے اور میرے آگے رویا ہے، اس لیے میں نے بھی تیری سن لی ہے۔ تو خدا ہماری کب سنتا ہے؟ جب ہم نرم دل کے ساتھ عاجز ہو کے اس کے حضور جاتے ہیں۔ اگر ہم سخت دل کے ساتھ جائیں گے تو پھر خدا کا غضب ہم پر بھڑکتا ہے، خدا کا قہر ہم پر بھڑکتا ہے اور وہ اپنا غصہ ہمارے لیے ٹھنڈا نہیں کرتا۔ تو عزیزو، یوسیہ بادشاہ نے اس کتاب کے بارے میں پہلے نہ سنا تھا اور نہ وہ جانتا تھا، لیکن جب پہلی دفعہ اس نے اس کتاب کی باتوں کو پڑھا اور سنا تو اس کی زندگی میں کتنا چینج آیا۔ اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہم سب گنہگار ہیں۔ خداوند کا کلام جو ہے وہ آئینے کی مانند ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں اور جانتے ہیں تو یہ ہمارا عکس اس میں دکھاتا ہے، یہ ہماری کمزوریاں، ہمارے گناہ، ہماری بدی ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ تو اس لیے آئیں، اگر آپ نے بھی آج تک اس کلام کو، خداوند کے پاک کلام کو نہیں پڑھا ہے یا کسی شخص نے نہیں پڑھا، تو آپ بھی اس تک اس خداوند کے پاک کلام کو لے کے جائیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کون سا شخص جب خداوند کے پاک کلام کو پہلی ہی دفعہ سنے تو اس کے دل پہ ٹھیس لگے، چوٹ لگے اور وہ خداوند کے کلام کو قبول کر لے۔ جس طرح یوسیہ بادشاہ، جس طرح اس نے اپنے منشی کے ذریعہ سے اس کتاب کی باتوں کو سنا تو اس نے لکھا کہ اپنے کپڑے پھاڑے اور وہ خداوند کے حضور عاجز ہو گیا۔ تو خداوند کا کلام اتنا طاقتور ہے، وہ بند بند اور گودے میں سے گزر جاتا ہے، وہ ہمیں حلیم کرتا ہے، عاجز کرتا ہے، خداوند کے حضور فروتن کرتا ہے۔ اس طرح خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ فروتنوں کو تو توفیق بخشتا ہے لیکن مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا مغروروں کو، جو لوگ مغرور ہیں، جنہوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا ہے، توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، خدا کہتا ہے کہ میرا غضب، میرا قہر ان پہ بھڑکے گا۔ لیکن یوسیہ بادشاہ نے اپنے دل کو نرم کیا تو خدا کہتا ہے کہ میں نے تیری دعا سن لی ہے، کیونکہ تو میرے آگے رویا، عاجز ہوا۔ تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے حضور عاجز ہو جائیں، نرم دل کے ساتھ آئیں، اپنے دلوں کو سخت نہ کریں۔ جس طرح زبور میں بھی لکھا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنتے ہو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح مریبہ میں کیا تھا۔ تو خدا چاہتا ہے ہم نرم دل کے ساتھ اس کے حضور آئیں، جس طرح یوسیہ بادشاہ خداوند کے حضور نرم دل کے ساتھ گیا۔ تو یوسیہ بادشاہ کو یہ کتاب ملی اور اس کی کتاب کے مل جانے سے جس طرح بھی اس تک یہ کتاب پہنچی، اس نے اس کتاب کو پڑھ کے، سن کے خداوند سے معافی مانگی، توبہ کی اور اس بات کا اقرار کیا کہ میں اور ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ گنہگار ہیں، ہم سے گناہ ہوا ہے، اور اس نے خدا سے معافی مانگی اور خدا نے اس کی سنی۔
اور اگر اس باب کی ہم آخری آیت دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، خدا کہتا ہے کہ اس لیے دیکھ میں تجھے تیرے باپ دادا کے ساتھ ملا دوں گا اور تو اپنی گور میں سلامتی سے اتار دیا جائے گا، اور ان سب آفتوں کو جو میں اس مقام پر نازل کروں گا تیری آنکھیں نہیں دیکھیں گی۔ تو دیکھیں، جب ہم خدا کا خوف رکھتے ہیں، خدا سے معافی مانگ کے اس کے حضور آتے ہیں، تو خدا کیا کہہ رہا ہے کہ تو سلامتی کے ساتھ اپنی گور میں اپنے باپ دادا کے ساتھ اتار دیا جائے گا، اور ان آفتوں کو جو اس مقام پر اور ان لوگوں پر آئیں گی تیری آنکھیں ان کو دیکھیں گی بھی نہیں۔ تو دیکھیں خدا ہمیں کتنی بڑی بلاؤں سے، آفتوں سے نہ صرف محفوظ رکھتا ہے بلکہ کہتا ہے کہ ہماری آنکھیں ان کو دیکھیں گی بھی نہیں۔ کیوں نہیں دیکھیں گی؟ جب ہم خدا ان کے کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو پھر خدا ہمیں بہت ساری آفتوں سے، بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو عزیزو، آئیں آج ہم بھی خدا ان کے کلام کو پڑھیں، سنیں، کیونکہ یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جس طرح داؤد بادشاہ کہتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ یہ کلام یوسیہ بادشاہ کے لیے چراغ اور روشنی بن کر ثابت ہوا، اور خدا اور اس نے معافی مانگی اور ان ساری آفتوں سے یہ محفوظ رہا، اور خدا نے اس کو کہا کہ تیری آنکھیں ان آفتوں کو، ان بلاؤں کو ہرگز نہیں دیکھیں گے۔ اگر آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ خداوند ہمیں آفتوں سے اور بلاؤں سے محفوظ رکھے، خداوند اپنی آفتیں بلائیں ہم پر نازل نہ کرے، تو آئیں ہم بھی خداوند کے کلام کی طرف رجوع کریں، اور نہ صرف رجوع کریں بلکہ اس پر عمل بھی کریں، اس پر عمل پیرا ہو، اور اپنے دلوں کو ہلکا کریں، معاف کریں۔ اگر آج تک آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا، اپنے دلوں کو آپ نے کسی بات کے لیے بھی سخت کیا ہوا ہے، تو اپنے دلوں کو نرم کریں، نہیں تو خداوند کا قہر اور غضب جو ہے وہ ہم پر بھڑکے گا اور وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت دے۔